अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, आज का जो मेरा सवाल है वो आज की ताज़ा खबर से जुड़ा है। ऐसे सुनने को आया है कि इंडिया के मारूफ मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। बिलाशुबा एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी शोहरत पूरी दुनिया में है, आलमी सतह पर इनको सब जानते हैं। तो सर, गुज़िश्ता 15-20 दिनों में भी कुछ खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी कि ये पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, और कभी ये सुनने को मिलता था कि इनका दौरा मनसूख हो चुका है। तो सर, अब चूँकि पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं, तो सर इनकी आमद के हवाले से कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और कुछ लोगों ने बड़े दिल से इनको खुशामदीद भी कहा है। तो ये जो दो पहलू हैं अलग अलग, इनके हवाले से आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? ये 90 की दहाई का किस्सा है, जब डॉक्टर जाकिर नाइक एक मुबल्लिग के तौर पर इनका ज़हूर हुआ। ज़हूर से मुराद ये है कि इनका एक पीस टेलीविज़न है, उस पर इनके लेक्चर्स जो है वो हम सुना करते थे, और बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े किसी मजमे से भी ये ख़िताब करते थे। अच्छा, इनका जो एक तर्ज़ इस्तिदलाल था वो भी बड़ा यानी खूबसूरत था, और चूँकि हम एक रिवायती तर्ज की जो एक मजहबी दानिश थी उससे हम थोड़े से गुरेज पा भी थे, तो ये एक यूँ समझिए कि नया अंदाज था, नया चेहरा था, तो अच्छा लगता था कि दलील के साथ बात करते हैं। बिल्कुल। फिर इनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, और तीसरी अहम बात यह है कि चूँकि इनका शोबा है तक़ाबुल अदियान, यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब की फ़िक्र के माबैन एक तक़ाबुल, एक नुक्ता नज़र है। तो इस पर इस्लाम क्या कहता है, हिंदू मत क्या नुक्ता नज़र रखता है, ईसाइयत के यहाँ क्या पहलू है, यहूदियत के यहाँ क्या पहलू है। तो ज़ाहिर ये भी एक ऐसी चीज़ थी जो हमारी नस्ल के लिए बहुत नई थी कि हम अब तक तो सिर्फ इस्लाम की बात सुनते आए थे, लेकिन ये पहला फ़र्द है जो एक बड़ी अच्छी याददाश्त के साथ जो है हिंदू मत की किताबों के हवाले भी देती है ये शख्सियत, और ईसाइयत की जो बाइबल है और दीगर इलामी कुतब हैं उनके भी रेफरेंस जो उनकी गुफ्तगू में आते थे। तो इनकी गुफ्तगू बहुत ही शौक़ से सुनी जाती थी। अब जो ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, तो जैसे आपने कहा है कि बाज़ लोग जो है वो इनको खुशामदीद कह रहे हैं, और बाज़ जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। हुरैन, बात यह है कि एक बात मैं थोड़ी सी लाइटर मोड में कर रहा हूँ। हमारे सराइकी में एक कहावत है कि मुल्तान पीरां कुल पुर है, यानी मुल्तान जो है वो पीरों से भरा हुआ है, और अब किसी और पीर की ज़रूरत नहीं है। तो वो जिस ख़ित्ते में तशरीफ़ लाए हैं, तो यहाँ तो पहले ही जो मजहबी फ़िक्र है वो बहुत ज़्यादा है, और गुज़श्ता 2-3 दहाइयों में तो अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सामने आई है तो वो हमारे मजहबी दानिश्वर हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो ऐसे आलम में अब ये सवाल है कि डॉक्टर जाकिर नाइक हमें क्या नई बात बताएंगे कि जो हमने अब तक अपने मजहबी दानिश्वरों से नहीं सुनी, और ये हमें आकर बताएंगे। अच्छा, जो हिंदुस्तान की सरजमीन है वहाँ तो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं ना, ख़ुसूसन हिंदू मत वहाँ बहुत ज़्यादा है, मसीहियत से वाबस्ता लोग भी हैं, और बुद्ध मत भी है। इसी तरह आप देखिए कि वहाँ जो आतिश परस्त हैं वो भी हैं, मुसलमान भी हैं, तो वो उनमें एक तकाबुल करते थे। अगरचे अब आकर ये बात खुलती है कि उनका जो तर्ज तकाबुल है, देखिए तकाबुल ये होता है कि आप एक नुक्ते पे बताएं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब में ये बात कैसे है, और फिर आप किसी नतीजे पर पहुँचे कि किस मज़हब में ये नुक्ता नज़र जो वो ज़्यादा इस्तेहकाम के साथ आया है। लेकिन चूँकि वो मुसलमान मुबल्लिग हैं, तो वो उनका जो आखिर में एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो यही होता है कि इस्लाम की जो हक्कानियत है वो दीगर मज़ाहिब की निस्बत ज़्यादा साबित शुदा है। तो बहैसियत मुसलमान ज़ाहिर हमारा अकीदा भी है। तो अब पाकिस्तान जो है यहाँ तो ये फ़ज़ा नहीं है कि यहाँ जो है अगर दीगर मज़ाहिब के लोग हैं भी तो बहुत मुख्तसर हैं,
بالکل. اور ان کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسے دیگر ممالک میں مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک رویہ ہوتا ہے. اور بات یہ ہے کہ ہمارا جو یعنی یہ پاکستانی معاشرہ ہے، یہ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ مذہبی کم ہے اور مسلکی زیادہ ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ ان کی آمد پہ بعض لوگ انہیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں، ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں، اور بعضوں کے تحفظات ہیں. تو وہ تحفظات کیوں ہیں اور خیر مقدم کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ فلاں مسلک سے ہیں، اور انہوں نے فلاں باتیں جو کی ہیں وہ ہمارے مسلک کے سے کیا ہیں، متصادم ہیں. پھر تو ہم انہیں ایک مخصوص مسلک کے زاویے سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات بھی میں یہاں تھوڑی سی حساس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک اور ملک سے ایک مبلغ یہاں آیا ہے کوئی بات کرنے کے لیے، تو پھر یہ جو پاکستانی سرزمین ہے اس پر جو ایسا کیوں ہے کہ ہم نے بعض مذہبی مبلغین کو یہاں سے نکال دیا ہے، بالکل. ہم نے ان کو وطن بدر کر دیا ہے، اور بعض ہمارے مذہبی مبلغین ایسے ہیں کہ جنہیں جینے کا استحقاق بھی نہیں ہے، ان کو یعنی دنیا سے گزار دیا گیا. اور ابھی بھی جو تازہ تر صورتحال ہے کہ بعض مذہبی مبلغین کو پاکستان آنے کی اجازت نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ تو بڑا مسلکی نوعیت کا معاشرہ ہے. یہاں ہم کاش کہ ہم وہ جو ایک پیغام ہے کہ ہم دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور ہم مسالک میں نہ پڑیں. تو دیکھیں حرین، میں آپ سے اکثر کہتا ہوں کہ مجھ سے مذہبی سوال نہ کریں کیونکہ ایک بڑی حساس بات ہوتی ہے. لیکن جو کہ آپ نے ذاکر نائک صاحب کی آمد کے حوالے سے سوال کیا تو میں یہ بات بہت کھل کے کہنا چاہتا ہوں. 2 نقطہ نظر میرے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مسلکی سوچ ہے اس سے ہمیں نجات پانی ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے انہیں ایک ملک سے یہاں دعوت دی ہے تو پھر یہاں کا مبلغ جو بیرون ملک بیٹھا ہے اس کو بھی اپنے ملک میں آنے دیجئے. اور جن مبلغین کے حوالے سے آپ نے فتوے لگائے ہیں اور انہیں آپ دنیا سے گزار دیتے ہیں تو یہ رویے بھی ختم ہونے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو موضوع ہے وہ تقابل ادیان ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہمیں بھی ایک بین المسالک ہم آہنگی پھر پیدا کرنی چاہیے. لیکن جو صورتحال موجود ہے تو ایسے میں مجھے نہیں لگتا کہ ذاکر نائک صاحب کی آمد جو ہے وہ ہمیں کوئی نئی فکر دے گی. ہم ایک مسلکی معاشرہ ہے اور ہم نے ہر چیز کو اپنے مسلک کے زاویے سے دیکھنا ہے، اور جب تک ہم چیزوں کو مسلک کے زاویے سے دیکھتے رہیں گے، دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی مذہبی مفکر آئے گا تو ہم انہیں اسی آئینے سے دیکھیں گے، بلکہ اسی تعصب کی عینک سے دیکھیں گے. بالکل سر، درست فرمایا. اور میرے ہر موضوع پہ آپ کی جو رائے ہوتی ہے وہ ہمیشہ منفرد ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ایک فکر ہوتی ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم چیزوں کو نئے زاویوں سے دیکھیں. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں جمیل احمد عدیل کے حوالے سے. بہت عمدہ افسانہ نگار ہیں، شاعر ہیں اور نقاد بھی ہیں. علامتی افسانہ لکھتے ہیں اور بطور افسانہ نگار اور نقاد کے آپ نے اپنی ایک منفرد پہچان بنائی ہے. آپ کا ایک شعری مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے سنگریزوں پر بہتی دھوپ کے عنوان سے. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ سنگریزوں پر بہتی دھوپ، ایک تو یہ نام بہت خوبصورت ہے، ایک بڑا خوبصورت ایک امیج بنتا ہے. تو میں نے جمیل عدیل صاحب کی ایک نظم منتخب کی ہے آج اپنے ناظرین کی نظر کرنے کے لیے، اور اس کا عنوان بہت منفرد ہے، کتبہ آخری متن نہیں ہے. واہ. اپنے بے جان ہونے پہ نازاں آنکھوں کے چور نے کسی سہولت کا روزن کو چن تو لیا، لیکن اس کم عیار کے ہاتھوں احتیاطی تدابیر یا مدافعتی نظام کی تضحیق نہیں ہوئی. واہ. اس نے ان سجدوں کو شرمسار کیا ہے جو سلامتی کے ضمانتی بنے تھے. واہ، بہت خوب. وہ بے نفسی اہانت کا ہدف ٹھہری ہے جس کی زبان سے کبھی نہیں نکلا سردی ہے. واہ، کیا کہنے. بلکہ اس کا اسلوب یہی رہا، وہ سردی کرتا ہے. شفا خانے میں معمور بن بیاہی کارندے کے لیے
اب جو 6 فٹ کے بجائے 12 فٹ گہرا گڑھا کھودا گیا ہے، اس زمین دوز عمیق غار کو کیا دائمی رفیق اپنے لیے وسیع پائے گا؟ واہ کیا کہنا. کیا دائمی رفیق اپنے لیے وسیع پائے گا یا کھائیوں میں سمٹنا اس کی تقدیر ہو چکا؟ واہ. کھدائی کے شوقینوں، خلا کی وجود پذیری اور اس کو بھرنے کے عمل میں سے کون سا ورژن منفی ہے؟ واہ کیا کہنا، بہت خوب. کون سا ورژن منفی ہے، کون سا مثبت؟ حاصل تو خیر صفر ہے. واہ بہت عمدہ. اسی صفر سے کہا اور گریے کا بیک وقت پھوٹنا، واہ. شہادت اور ہلاکت کا 2 ہنسوں میں تقسیم ہونا، ہاں سچ کا حتمی پیمانہ ایجاد ہونے تک سب چلتا رہے گا. واہ کیا کہنا. مکمل حفاظتی کٹس میں سرتاپا غرق تم دونوں اجنبی میت کو لیور کی مدد سے محیب لحد میں اتار کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤ واہ کیا اور کہنا. فی الفور اس لق و دق مقام کو چھوڑ دو. بہت خوب. کیا ہوا اگر اس چٹیل ویرانے کے حاشیے میں ایک تنہا مرکز بنے گی؟ واہ کوئی مرکز ہو تو مرکز کی آرزو کی جائے. کیا کہنا. بالفرض قبور کے بیچوں بیچ یہ معمول کی قبر ہوتی تو وجود کا متن زیادہ سے زیادہ کتبے کے متن میں منتقل ہو جاتا، واہ. لیکن کتبہ بھی کب آخری متن ہے. واہ بہت خوبصورت، بہت ہی عمدہ نظم آج آپ نے عطا کی. ناظرین اسی خوبصورت نظم کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر آج پروگرام کے اس حصے میں کس کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ آج کے نظم میں کہیں سردی کا ذکر تھا، تو آج ایک کتاب میرے پاس ہے. کتاب تو بڑی گرما گرم ہے، یعنی تازہ چھپی ہے، لیکن اس کا تعلق ایک سرد علاقے سے ہے. مری کے اہل قلم اور اس کے مرتب ہیں امجد بٹ صاحب. اچھا، اس طرح کی کتابیں مجھے اس لحاظ سے بہت اچھی لگتی ہیں کہ ہر خطے سے ظاہر ہے کچھ اہل قلم نے ایک بڑی شناخت بنائی ہوتی ہے اور ہم ان کو جانتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے اہل قلم ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شناخت نہیں بنا پاتے. اچھا، شناخت نہ بنا پانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کم تر درجے کے لکھاری ہوتے ہیں. بالکل. یعنی شناخت بن جانا اور ایک بڑا لکھاری ہونا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. اب پاکستان کے مختلف خطوں میں جو اہل قلم اپنی تخلیقی کاوشیں سامنے لا رہے ہیں، تو ان خطوں کے جملہ اہل قلم کو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ تو اس طرح کی جو کتابیں ہوتی ہیں یہ بڑی ہی معاون ہوتی ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے ہے مری کے اہل قلم، مری کا خطہ اور وہاں کے جو تخلیق کار ہیں، یہ ان کے تعارف پر مبنی ایک کتاب ہے. اس کتاب کا انداز جو ہے وہ پرانے تذکروں جیسا بھی ہے اور جدید تنقیدی نوعیت کی کتابوں جیسا بھی ہے. تو اس میں جو ہمارے اہل قلم ہیں مری کے، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یعنی رفتگاں، وہ اہل قلم جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور موجودگاں جو اس وقت لکھ رہے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کوئی بھی موجود کسی وقت رفت ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال کتاب کے مرتب ہونے تک جو ایک موجود کیفیت ہے اس کو 2 الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اور تیسرا حصہ ہے مہمان اہل قلم. اچھا دیکھیے، یہ جو کتاب ہے اس میں اہل قلم مری سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ شاعر بھی ہیں، وہ افسانہ نگار بھی ہیں، وہ ناول نگار بھی ہیں، وہ نقاد بھی ہیں، وہ مترجم بھی ہیں. تو اس کتاب میں ان کا ایک سوانحی تعارف بھی دیا گیا ہے اور ان کی جو تخلیقات ہیں ان پر ایک تنقیدی نوٹ بھی موجود ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی تحقیق کے ساتھ اس کتاب کا مواد جو ہے وہ جمع کیا گیا ہے. تو اگر ہمارے ناظرین خصوصاً جو طلبہ و طالبات ہیں وہ مری کے اہل قلم کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور دیکھیں، کہ جس میں نہ صرف یہ ہے کہ ان تخلیق کاروں کے سوانحی قوائف اور ادبی قوائف ہیں، بلکہ ایک ترتیب ایسی ہے کہ ہم مری کا جو پورا ایک ادبی منظرنامہ ہے اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک جو ارتقائی منظرنامہ ہے اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کتاب ہے بہت عمدہ، مری کے اہل قلم. اس کے مرتب ہیں امجد بٹ.
بہت خوب سر، آج بھی ایک نہایت ہی اہم کتاب کا تعارف آپ نے پیش کیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.